बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ नात ख़ान मौजूद हैं, जो कि जिनकी आवाज़ को अल्लाह ताला ने एक ऐसी ख़ासियत अता की है कि जो जब नात पढ़ते हैं तो लोगों को अपने सहर में जो है वो मुब्तला कर लेते हैं, और लोग जो हैं उनकी आवाज़ को इस तरह सुनते हैं कि जिस तरह वो उस आवाज़ में खो गए हैं और उस आवाज़ से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात ख़ान जनाब रब नवाज़ चिश्ती मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपना ये सफ़र कब शुरू किया और कैसे नात ख़ानी का शौक़ जी। जी वालेकुम सलाम मियाँ साहब। सबसे पहले तो मैं आपके पिंडीवाल चैनल न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस गुफ्तगू का मौका दिया। जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं बचपन में ही मुझे शौक़ था नात शरीफ पढ़ने का, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने ये बचपन से ही तालीम हासिल की। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रब नवाज़ साहब कि आप जो हैं नात कितने अरसे से पढ़ रहे हैं? बचपन यानी कि आपका अभी, आप अगर उसको सालों में बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने बाकायदा ये किसी से सीखा है या कोई शौक़ था आपको शुरू अल्हम्दुलिल्लाह से? मैं तकरीबन 12-13 साल की उम्र से ही मैंने ये नात शरीफ पढ़नी शुरू की और मुझे शौक़ था। और बुनियादी तालीम मेरे इलाके में हमारे मुल्तान के मारूफ सना खान मुबारक अली चिश्ती साहब से हासिल की। और उसके बाद मैं क्लासिकल सीखने के लिए फैसलाबाद में मौलवी हैदर हसन बेरा वाले कव्वाल उस्ताद ज़मीरुल हसन से मैंने बाकायदा इस तालीम का आगाज़ किया और उनकी रहनुमाई ली। जी। अच्छा, तो आपको तकरीबन कितने क अरसा हो गया नात ख़्वानी करते हुए आका सरवरे कायनात की? मुझे तकरीबन 25 से 30 साल हो गए सरकार की मदाह तो पढ़ते हुए। आपने नात ख़्वानी जो है वो तो प्रॉपर सीखी भी है बकौल आपके, और आपने इसको टाइम भी दिया है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अब तक आप नात ख़्वानी के लिए कहाँ-कहाँ जा चुके हैं? और क्या मुल्क से बाहर भी आपने ट्रैवल किया है? इस सना ख़ानी में अल्लाह ताला ने आपको कहाँ-कहाँ जाने का मौका दिया? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने अपने मुल्क में तकरीबन बड़े-बड़े तमाम शहरों में सरकार की नात पढ़ने का शरफ़ हासिल मुझे हुआ है। जैसे कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला में, हारूनाबाद में, फैसलाबाद में, रहीम यार ख़ां में, कानपुर में, लियाकतपुर में, काफ़ी पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं, टोबा टेक सिंह में, समुंदरी में। मैं क्या-क्या आपको बताऊँ कहाँ-कहाँ मेरे मालिक ने मुझे ये सआदत हासिल हुई है। एबटाबाद में, मानसेरा, गिलगित, स्वाबी, मर्दान, काफ़ी शहरों में मैंने सरकार की नात पढ़ी। अच्छा, रब नवाज़ साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ जो चिश्ती लगता है, क्या ये आपने कोई शौकिया लक़ब लगाया हुआ है या आप बाकायदा किसी सिलसिले के बैत हुए हैं? क्योंकि आजकल ये फ़ैशन भी चला हुआ है कि लोग अपने साथ मुख्तलिफ़ नाम लगा लेते हैं, अलक़ाब लगा लेते हैं। इसके बारे में ज़रा क्लियर कीजिए। मियाँ साहब ऐसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चिश्ती साबरी सिलसिले में बैत हुआ हूँ, ज़िला शेखपुरे में। मेरे पीर मुर्शद सैयद मुश्ताक अहमद शाह साहब गिलानी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह के मैं दस्ते बैत हूँ, इसलिए मैं चिश्ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और सलासर की भी बड़ी खिदमत की, जैसे मेरे बाबा जी सूफ़ी नादर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान शरीफ में, और पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ़्ता अज़ीज़ मियाँ कव्वाल रहमतुल्लाह अलैह, बाऊ अज़ीज़ुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, आपका पूरा इसमें गिरामी है। मैंने उनसे भी रूहानी फैज़ हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह साईं अशरफ रहमतुल्लाह अलैह हरीपुर हज़ारा में सराय साला में, मुझे वहाँ से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैज़ से नवाज़ा है। तो इसी सिलसिले में अल्लाह ने बड़ी करम-नवाज़ी फ़रमाई है। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो आपका सिलसिला चिश्तिया है और बाबा नाज़र सूफ़ी नाज़र रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो चिश्ती, कादरी और कलंदरी सिलसिले से बैत थे। तो उससे भी आपने उनसे भी फ़ैज़ लिया, उनके साथ भी कोई सिलसिला आपका बढ़ा आगे या सिर्फ़ आप चिश्तिया सिलसिले तक महदूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाबा जी की खिदमत की, वहाँ से भी फ़ैज़ हासिल किया। और बाबा जी सूफ़ी नाज़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मुझे मियाँ अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के घर पर भेजते थे, और मैंने यहाँ पर आके रहना और बाबूजी से भी मैंने रूहानी फ़ैज़ हासिल किया, और अक्सर मुझसे वो नात शरीफ सुना करते थे और मेरी रहनुमाई भी फ़रमाया करते थे। तो मियाँ साहब मुल्तान भी कभी जाते थे, चक्कर लगाते थे सरकार की हयात में? अल्हम्दुलिल्लाह 12 मरतबा मियाँ साहब मुल्तान तशरीफ़ ले जाते थे। और जब मुल्तान मियाँ साहब तशरीफ़ ले जाते थे तो सूफ़ी नाज़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह पर बाबूजी को बिठाते थे,
اور ان کی باتیں بڑی توجہ سے، بڑی محبت سے، بڑے شوق سے ان کو دیکھتے رہتے تھے، تو ان کی طرف توجہ رکھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ اچھا، شاید میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گا کہ سرکار جب حضرت عزیز میاں رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے ٹریول کر کے آتے تھے تو سرکار کو خود ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آج جو ہے باؤ جی نے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو سننے میں آیا، میں نے ذاتی طور پہ تو نہیں دیکھا، کہ آپ جیسے لوگوں کی جنہوں نے بہت زیادہ ان کی قربت اختیار کی، کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے اور نئے برتن اور سارا کچھ لے کے سرکار اسٹیشن پہ گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، کہ یہ کیا، تھوڑا سا یہ قصہ سنا دیجیے۔ ہاں الحمدللہ، وہ معلومات ہمیں ہو جاتی تھی، پتہ چل بابا جی کہتے تھے کہ میاں صاحب جا رہے ہیں تیز گام سے، اکثر میاں صاحب تیز گام سے سفر کرتے تھے، تو بابا جی اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے تھے، نیا کولر، نئے برتن، نئے کپ، ہر چیز نئی لیتے تھے، اور بابو جی کے لیے 10-15 بندوں کے لیے وہ کھانے کا اہتمام کر کے تو وہ اسٹیشن پر ہم پہنچاتے تھے ان کو کھانا۔ تو سرکار ساتھ کھاتے تھے یا سرکار کا کیا؟ سرکار تو ساری زندگی میں انہوں نے گوشت کھایا ہی نہیں، جی۔ وہ تو صرف چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، مگر میاں صاحب کے لیے دیسی مرغا بناتے تھے یا بکرے کا گوشت بناتے تھے، اور چٹنی بھی ساتھ بھیجتے تھے، اور جو برتن اب جو بھیجے ہیں اسٹیشن پہ تیز گام پہ میں دے کر آتا تھا، میں خود اپنے ہاتھوں سے میں دے کر آتا تھا، اور جب کراچی سے واپس میاں صاحب آتے تھے تو پھر دوبارہ ہم کھانا بنا کے نئے برتن لے کر، نئی چیزیں لے کے تھرماس میں چائے ڈالتے تھے بڑی عقیدت سے، پھر بابو جی کے لیے وہ ہم اسٹیشن پر دے کر آتے تھے۔ اچھا، تو سرکار کا جو سلسلہ ہے صوفی ناظر سرکار کا، وہ جو سلسلہ قلندریہ ہے اور قادریہ ہے اور چشتیہ، یہ کہاں سے چل رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن۔ اصل میں بابا جی صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ، سائیں اشرف رحمۃ اللہ علیہ کلندری کے مرید تھے، سبحان اللہ۔ تو جو چشتی نظامی سلسلہ ہے وہ میاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سے ہے، کیونکہ آپ بھی چشتی نظامی ہیں، اور اکثر بات یہ ہے کہ جب بھی میاں صاحب ملتان یا گرد و نواح میں، کہیں راما میں، ٹاٹے پور میں قریب قوالی کے لیے تشریف لاتے تو بابا جی پوری وائن کرواتے، لوگوں کو بلاتے، مچھ رکھتے، اس میں دودھ رکھتے، کپ رکھتے، تو جا کر وہاں پر کولے وغیرہ رکھ کے یعنی ایک کافی نما سسٹم۔ کافی نما سلسلم، اور چائے بنا بنا کے بابو جی کو اسٹیج پر وہ دیتے تھے۔ یہ محبت کا عالم تھا کہ ملتان سے ساری رات صوفی ناظر حسین بابا جی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو ہم وہیں پر میاں صاحب کو ہر گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد وہ بابا جی چائے بنا کر بھیجتے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ سرکار کا سائیں اشرف سرکار سے کیسے رابطہ ہوا؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیسے وہ وہاں تک پہنچے؟ اصل میں صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک کریانہ مرجنٹ تھے، پرچون کی دکان تھی، وہ میاں صاحب کی قوالیاں رحمۃ اللہ علیہ کی سنا کرتے تھے، تو وہاں سے ان کو شوق حاصل ہوا، بڑا پیار ہوا، انہوں نے فوری لاہور کا رخ کیا، وہ داتا صاحب دربار پہ حاضری دی، اور پھر میاں صاحب کے گھر پر تشریف، کرشن نگر میں، لاہور میں تشریف لائے، اور وہاں سے میاں صاحب نے رہنمائی فرمائی، اور پھر انہوں نے سائیں اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے، پھر انہوں نے کبھی یہ راستہ دکھایا، پہلے ایک بابا فروز الدین صاحب کے پاس بھی لے کر میاں صاحب گئے صوفی صاحب کو، تو بابا فروز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ اور ہے، یہ ہم سے آگے کا سلسلہ ہے، پھر میاں صاحب گھر پر لے آئے، پھر دوبارہ میاں صاحب ساتھ لے کر ان کو ہری پور ہزارہ سرائے سالہ میں گئے سائیں اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ماشاء اللہ جی، بہت زیادہ انفارمیشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ سوز و سلام پڑھنے کی اور نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا کرے جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ چشتی صاحب، آج کل نعت خانوں پہ یہ بہت الزام لگا ہوا ہے کہ یہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں، اور آقا سرور کائنات کا نام جو ہے وہ تو ایز اے عبادت ان کو لینا چاہیے، اور ایز اے عبادت ان کو اپنی جو توانائیاں ہیں وہ صرف کرنی چاہیے، لیکن یہ لوگ تو اب پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں لوگوں سے، اور کچھ لوگوں کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ جو پیسے آپ کو پے کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قوال اور نعت خان یہ دونوں ہی اس معاملے میں بہت زیادہ آگے۔ میاں صاحب ایسے ہے کہ اگر ہمیں کسی بڑے شہر میں، مثلا کراچی میں، اسلام آباد میں ہمیں دعوت آتی ہے تو ہمیں بلاتے ہیں، تو ہمیں وہ زیادہ ارادے کے لیے وہ پیسے بھیجتے ہیں کہ بھی چشتی صاحب آپ نے آنا ہے، کس سواری پہ آنا ہے، کیسے آنا ہے، ہم ڈیمانڈ تو نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان کی محبت ہے، وہ اپنی محبت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہماری خدمت کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں،
تو ڈیمانڈ نہیں کرتے ہم لوگ۔ نہیں، لوگ زیادہ رات کی تو بات چلیں، ایک میں مان لیتا ہوں کہ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے کچھ لوگ، لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیج پہ آج کل آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ویلوں والا سسٹم جو شروع ہوا ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں، اور جب پیسے چلنا شروع ہوتے ہیں تو نعت خان نے ایک فکرے کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، تو اس چیز پہ لوگوں کا اعتراض بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے، اس پہ ذرا کلیئر کریے۔ اصل میں یہ ہے کہ جب انسان میری سرکار کی ناشری پڑھتا ہے یا کوئی ایسا کلام پڑھتا ہے تو سننے والوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے، وہ اثر کو دیکھتے ہوئے فوراً وہ نظر پیش کرتے ہیں۔ تو جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے چادر عطا کی اور پھر فرمایا کہ آپ میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، حسان میری نعت سناؤ۔ آپ نے انعام کے نام سے بھی ان کو نوازا۔ تو جب بھی کسی ثنا خان کو کوئی نذرانہ دیتا تو میرے آقا کے زلف دوتا کا صدقہ وہ عطا کرتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اچھا، نواز صاحب، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے صوفی ناظر حسین صاحب کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، تو کیا وہ بھی آپ سے نعتیں سنتے تھے؟ ان کو بھی شوق تھا نعتیں سننے کا؟ ہاں الحمدللہ وہ مجھے سامنے بٹھا کر تقریباً گھنٹہ گھنٹہ مجھ سے نعت سنتے تھے اور خود آنسو بہاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے اور مجھے دیکھتے رہتے تھے، اور سرکار کی نعت سے اتنا ان کو لگاؤ تھا، وہ سرکار کے نام سے بڑا پیار۔ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا، آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کسی محفل میں جا کے کہ ویسے تو سرکار کے چاہنے والے، ان کی محبت کرنے والے تمام جہانوں میں بستے ہیں، ہر مخلوق ہی ان کی چاہنے والی ہے، لیکن انسانوں میں کبھی آپ دل برداشتہ ہوئے ہو کسی جگہ اسٹیج پہ آپ نے جا کے پڑھا ہو اور آپ کو محسوس ہوا ہو کہ یار یہ جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ شاید اس قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ جو نعت کی اس طرح داد دے سکیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے واقعہ؟ ہاں ایسے واقعہ کئی جگہ پر ہوئے ہیں۔ وہ ایسے ہے کہ جہاں اہل دل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پڑھنے کا اور ہی لطف ہوتا ہے، اور جہاں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بیچارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو محسوسیات میں نے کبھی نہیں کی، کیونکہ جو آشنا ہے وہ تو داد دیتا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو سرکار کی نعت پڑھنی ہے۔ اچھا رب نواز صاحب، آپ کا تعلق ملتان سے ہے، تو آپ کی پیدائش اور وہ ملتان سے ہی ہے یا آباؤ اجداد کہیں اور سے مائگریٹ کر کے آئے تھے؟ ہاں جی، میرے والدین جو ہے نا وہ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو میرا تعلق ملتان سے، میں ملتان شریف میں پیدا ہوا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی نعت خان ہے یا آپ کی اولاد میں کوئی شوق رکھتا ہے یا صرف آپ ہی ہیں اور آپ کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھانے والا کوئی نہیں؟ میرے والد صاحب کو نعت پڑھنے کا شوق تھا، وہ مسجد میں اکثر جایا کرتے تھے، اذان بھی دیتے تھے اور نعت شریف بھی پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق پیدا ہوا۔ آگے میرا بیٹا ہے محمود نواز چشتی، میرا صاحبزادہ، اس کو بھی ماشاءاللہ لگن ہے، اب انشاءاللہ اس نے بھی نعت پڑھنی شروع کی ہے۔ اچھا چشتی صاحب، آپ کچھ ہمیں ایک ایک اشعار سنا سکتے ہیں نعت کا؟ دو نعتیں آپ نے سنانی ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ ایک ایک اشعار ہی ہو، زیادہ لمبی نہ ہاں جی، میں انشاءاللہ آپ کو نعت کی 2 کلیاں سناتا ہوں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ سوز عطا کیا ہے۔ چشتی صاحب، آخری ایک سوال ہے، کوئی دل میں ایسی خواہش، کوئی ایسی کسک جو آپ سوچتے ہوں
کہ یہ میری خواہش جو ہے اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی پوری کرے، وہ ذرا بتا دیجیے؟ الحمدللہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میرے وطن کا بچہ بچہ سرکار کا ثنا خوان ہو، سبحان اور 5 وقت نماز کا پابند ہو، اور قرآن کا حافظ ہو۔ اور میری کوشش ہے کہ مجھ سے اگر کوئی خدمات حاصل کرتے ہیں، مختلف شہروں میں بچے ہیں، تو میں انشاءاللہ کبھی بھی میں نے اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ میں آپ سے یہ پیسے لوں گا نعت سکھانے کے۔ تو میں الحمدللہ فی سبیل اللہ ان کو سرکار کی نعت پڑھنے کا یہ موقع دیتا ہوں کہ آج یہ نعت پڑھیں گے، کل جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو جب یہ نعت پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ واہ، سبحان اللہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے جناب رب نواز نعت خان، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو اور مزید سوز عطا کرے، اور یہ آقا سرور کائنات کی اسی طرح مدد سرائی کرتے رہیں، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور زیادہ نعت خواں پیدا کرے جو کہ آقا سرور کائنات کی گلی گلی کوچہ کوچہ میں نعت خوانی کریں۔ اور اس سلسلے کو بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے نواز صاحب نے کہا کہ وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے ہر دم حاضر ہیں، اس کے لیے کوئی ہدیہ کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ ہم دعا گو ہیں نواز صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے اور وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت۔